अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता शब पाकिस्तान की फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया है अफ़गानिस्तान की हुकूमत तालिबान को कि पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए, मुसलसल हमले किए गए और उसके बाद पाकिस्तान ने ये जवाब दिया है। आपके इल्म में ये भी होगा कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान ने जो टीटीपी है अफ़गानिस्तान में पल रही है, उनके ठिकानों पर बहुत ही स्पेसिफिक हमले किए थे। और वो हमले भी इस वजह से किए गए थे कि पाकिस्तान पर मुसलसल अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी और टीटीपी की तरफ से दहशतगर्दी की जा रही है। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था। अब उसके जो इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स जो कि टीटीपी के ठिकानों पे किए गए थे, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए खुद अफगानिस्तान की हुकूमत ने और अफगान तालिबान ने या उनके अहलकारों ने या कारिंदों ने पाकिस्तान पर हमला किया। 53 मुख्तलिफ पोस्ट थी जो जहां से पाकिस्तान पर हमले किए गए। तो उसका जवाब फिर पाकिस्तान की फौज ने उसी अंदाज में दिया गुज़िश्ता शब, और बड़े भरपूर अंदाज में दिया। और उसमें तकरीबन अब तक की इतलात ये हैं कि 250 के करीब जो है वो तालिबान, 250 से ज्यादा, गालिबन 270 280 के करीब जो तालिबान हैं या उनके अहलकार हैं या कारिंदे हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि 400 450 के करीब जख्मी हैं। पाकिस्तान ने उनकी 17 से 20 तकरीबन पोस्टें हैं, उस पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया, उस पर कब्जा कर लिया है। तो ये सूरत हाल है। अब जाहिर है कि सारी दुनिया से उसकी मजम्मत भी आ रही है अफगानिस्तान के एक्ट की, और ये भी बात की जा रही है जैसे कि रूस ने किया, चीन ने किया, ईरान ने किया कि भाई अब ये जंग को आगे नहीं बढ़ाओ। इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी 3 4 माह पहले, जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए थे पोस्टों पर अफगान तालिबान की, और उसके बाद फिर वो जाहिर है कि अमन कायम हो गया। और क्योंकि आलमी बरादरी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, इस बार भी आलमी बरादरी चीन समेत इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें। रूस ने, चीन ने पाकिस्तान से अपील की है कि मजीद स्ट्राइक्स न किए जाएं, और गालिबन पाकिस्तान ने किसी हद तक की बात मान भी ली है। लेकिन अगर अफगानिस्तान ने मजीद इस पे हमले किए तो फिर जाहिर है कि वो सिलसिला जारी रहेगा। तो इस पे बात करते हैं कि आगे क्या सूरत हाल डेवलप होगी और किस तरीके से पाकिस्तान जो है इस मुसीबत से जो जो इस वक्त सामने नजर आ रही है उससे छुटकारा हासिल कर पाएगा, क्योंकि ये सारी इंडियन प्रॉक्सी है। इस पूरी जंग को पाकिस्तान की फौज ने गज़बुल लिल हक के का नाम दिया है, और गज़बुल लिल हक में जाहिर है कि पाकिस्तान की फौज अब तक कामयाब है। तो इस पे बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए दिफाई तजज़ियाकार और इंटरनेशनल उमूर के माहिर सरदार मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर बताइए, आप इस पूरी सूरत हाल पर मतलब अपना तजिया पेश करेंगे, और क्या आपको नजर आ रहा है फ्यूचर में? फ्यूचर तो देखिए, किसी भी लड़ाई में या किसी भी जंग में या किसी भी मार्के में लड़ाई का अंजाम तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मामला जिसको पाकिस्तान अब फेस कर रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑपरेशन, टेररिज्म के एक्ट्स हो रहे हैं दोनों सूबों में, बलूचिस्तान में, KPK में, और यहाँ तक कि इस्लामाबाद में। तो ये जो जो चीज़ है, ये मैं तो पहले से ये कहता रहा हूँ कि जी ये जो अफ़गान तालिबान हैं, इनकी एक जो नाजायज़ हुकूमत है वैसे भी, और इनको किसी ने रिकग्नाइज तक किया नहीं है, और ये दंदनाते फिरते हैं, और ये सारे के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बेस कैंप है जी। अफगानिस्तान। अलकायदा हो, इस्लामिक स्टेट हो, TTP हो, ITP हो, ये सारे एक ही हैं। अगर किसी को, मुझे तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनकी इस बात पे हैरत होती है कि उनको अभी तक पता नहीं है। 40 साल तक तो हम उनको पालते रहे, हमारी आंखों के सामने जन्म दिया। 20,000 तो तालिबान हमने भेजे हुए हैं यहाँ से, जो अब वो नहीं, हमारे ऊपर ही। वो बात आपकी ठीक है सरदार साहब, लेकिन आज तो भी अब मेरा कहना सर मेरा मेरी यार कहना सुन ले, ये है। आपकी बात ठीक है हाँ, बिल्कुल कि वो पाकिस्तान ने ही पाले और पाकिस्तान ने ही बनाया ये तालिबान। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी है इस्टेब्लिशमेंट की वो चेंज है, वो जो आप मुतअद्दिद बार अपने
ان پروگراموں میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ یہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان ہی کی طرف سے بنائے گئے تھے. اور دوسری بات جو اس کے اندر اہم آپ کی طرف سے آتی رہی ہے کہ وہ یہ طالبان کی جو 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 یہ یہاں پر جتنے بھی نیکسز ہیں اور جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں دہشت گردوں کے وہ یہاں موجود ہیں. تو ایک تو یہ بات ڈی جی ایس پی آر نے آج کہی ہے, اور دوسری یہ کہ ایک اور بات جو آپ مسلسل اپنے پروگراموں میں کہتے رہے, ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے کہتے رہے کہ یہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, لیکن اب تک یہ انہوں نے براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائی نہیں ہے. یہ بات بھی آج ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں پہلی دفعہ غالباً کی ہے. تو یقیناً باتیں تو سنی جاتی ہیں اور کہیں بھی جاتی ہیں, تو آپ کی جو مسلسل بات ہے وہ کہیں نہ کہیں رسپونڈ ہو رہی ہے. تو اب آپ بتائیے, لیکن آج اسٹیبلشمنٹ کا وہ پیٹرن نہیں ہے جو ماضی میں تھا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ طالبان ہم نے بنائے, لیکن اب وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہاتھوں کے بوئے ہوئے بیج ہوتے ہیں نا, وہ دانتوں سے کاٹنے پڑتے ہیں. پاکستان کو اپنے ملک کی بقا کے لیے اور ان ٹیررسٹوں سے اپنی جان چھڑانی, دے ہیو ٹو گو فرام فار فنش, اسٹارٹ ٹو فنش. ایسا نہیں ہے کہ ابھی چھوڑ دیں, دوسرے ملک کہہ دیں گے کہ آپ, قطر کہہ دے گا, الجزیرہ کا آپ دیکھیں نا, الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ پاکستان کی سرحد کے اندر آ کے وہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, اور پاکستان کی جو ہے وہ اس طرح سے الجزیرہ کہلائے. ٹرکی دوسرے تیسرے, یہ سب لوگ جو ہے اس میں انٹرسٹڈ تھوڑی ہی ہیں کہ جی امن قائم ہو. یہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ طالبان کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک چلتے رہے. پاکستان تو ایسے ہی ہے. پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ سٹارٹ ٹو فنش, پاکستان شوڈ ناٹ سٹاپ ہیئر. پاکستان شوڈ ایلیمینیٹ آل, پاکستان کو سب پتہ ہے, پاکستان کو ایک ایک کا پتہ ہے, آئی ایس کا بھی, اسلامک اسٹیٹ کا بھی پتہ ہے, القاعدہ کا بھی پتہ ہے, ٹی ٹی پی کا بھی پتہ ہے, آئی ٹی پی کا بھی پتہ ہے. وہ جتنے خراسانی ہوں یا جو بھی ہوں, سب کا پاکستان کو پتہ ہے. پاکستان کو ان کو سٹارٹ ٹو فنش ایک دفعہ ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. براڈ بیسڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے پاکستان نے خود تو یہ کیا ہے. طالبان کو حکومت کابل میں دلوانے والا پاکستان ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ ملک جس نے آپ کو تخت پہ بٹھایا, دوحہ ایگریمنٹ کرایا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, چلو پاکستان چلو لالچی ہے, اس نے کچھ اپنا مقصد بھی پورا کیا ہوگا, لیکن اس مقصد سے پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کی مملکت کو تو کچھ نہیں ملا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ بات میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سنی ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اور انہوں نے فوٹو جو ہے وہ بھی دکھائے ہیں, کچھ ویڈیوز بھی دکھائے ہیں. کہا کہ اتنے جو 8-9 چوکیوں پہ ہم نے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے. یو ہیو ٹو اسکیئر دیم اوے فرام 200, 300, 500 کلومیٹر پاکستان کی سرحد سے, بینڈر لائن سے ان کو پار پیچھے کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب طالبان کو کسی صورت میں حکومت میں سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ان کو براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس طرف. دوسرے افغان ٹھیک ہے سر, فیکٹرز ہیں اس میں جو ایک بات, دو تین باتیں میں تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انہی پروگراموں میں اسی پلیٹ فارم سے مسلسل یہ بات کی کہ پاکستان کو یہ ٹی ٹی پی والوں لوگوں کو اندر گھس کے مارنا چاہیے طالبان کے. تو الٹیمیٹلی اندر گھس کے ہی مارا گیا. پھر آپ نے یہی بات کی کہ یہ طالبان کی حکومت, اگر طالبان حملہ کریں تو طالبان کو پہ بھی اسی طریقے سے پاکستان کو اٹیک کرنا چاہیے. انہوں نے پھر اسی طریقے سے, یعنی کسی حد تک تو بات سنی, کہیں کتنی حلقوں میں جا رہی ہے نا, تو انہوں نے پھر اب یہ اسٹریٹجی, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ ٹو فنش ہونا چاہیے. یعنی اب جو انٹرنیشنل دباؤ ہے وہ بھی پاکستان قبول نہ کرے, کیونکہ نہیں, پاکستان کے کچھ بھی اپنے نہیں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے پاکستان کے مسائل بھی تو, سر میری گزارش, پاکستان کے ہاں مسائل جی, بھی تو ہیں نا, فائنینشیل مسائل بھی ہیں, پھر دوسروں کی بات بھی رکھنی ہوتی ہے. سعودی عرب کی طرف سے بھی اندرون خانہ خبر ہے کہ وہاں سے بھی دباؤ آ رہا ہے کہ ختم کریں بات کو. ادھر سے ٹرکی کی طرف سے, پھر ایران کی طرف سے, روس کی طرف سے, اور سب سے بڑی بات چائنا کی طرف سے یہ بات آئی ہے. تو کیسے پاکستان اس کو اگنور کرے گا سر؟ پاکستان اگر ابھی اگنور کرے گا نا, انہوں نے اگر آدھا کام کیا, یہ بات آپ میری یاد رکھیں آج, اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج نے
اس کاروائی کو جس کو شروع کیا ہے آدھے راستے میں روک دیا تو اس کا بہت بڑا خمیازہ پاکستان کی ریاست کو بھگتنا پڑے گا. اور کل یہی ٹی ٹی پی اور یہی افغان آئی پی اور یہی خراسانی یہ سب آپ کے فاٹا پہ قبضہ کر لیں گے. بلوچستان کے ایک حصے پر پورے پہ نہیں تو ایک حصے پر تو قبضہ بھی کر لیں گے. یہ آپ بھول جائیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے. یہ ایک بڑا فریم ورک ہے جس کے اندر وہ پاکستان کو ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بابا اسرائیل ایفیکٹولی پلاننگ میں کچھ چیزوں میں انوالو ہو رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ تو ظاہر ہے یہ فزیکلی انوالو نہیں ہوگا بٹ یہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے انڈیا کی یا اسرائیل کی یا کسی اور کی. ہمیں طالبان کو ٹھیک اپنے انجام پہ پہنچانا چاہیے. نہیں تو اس میں اسٹریٹجی کیا اپنائی جائے, اس میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ ایک طرف تو اٹیک جاری رکھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اٹیک جاری رکھے جائے, دوسری طرف طالبان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی جائے, یعنی وہاں دوسری براڈ بیس گورنمنٹ ٹاپل آپ کیوں ٹاپل کرنے کے لیے افغان لوگ موجود ہیں. آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طالبان افغانستان کے پشتون آبادی کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہ پشتون آبادی کا صرف 10 to 15% کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. 90% 85% جو پشتون ہیں افغانستان کے وہ طالبان سے خوش نہیں ہیں. تو اس میں ایک اور سوال ہے سر, ایک اور سوال ہے. دیکھیے طالبان سے ایران بھی خوش نہیں ہے, طالبان سے ازبکستان بھی خوش نہیں ہے, تاجکستان بھی خوش نہیں ہے, ایون ٹرکی بھی ڈرا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ آپ سیز فائر کر دیں, آپ روک دیں یہیں پہ اپنا ہاتھ. تو یہ کیا اسٹریٹجی, یہ کیا پالیسی؟ دیکھیے نہ تو طالبان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے نہ یہ ازبکستان نے بنایا, نہ ٹرکی نے بنایا, اور نہ ایران نے بنایا, نہ بھارت نے بنایا, یہ پاکستان نے بنایا ہے. اور یہ پاکستان کی اپنی بہت بڑی غلطی ہے. اور سب لوگوں نے کہا تھا, لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی یہ طالبان کے حوالے آپ افغانستان کرا رہے ہو. دیکھیں نا آپ نے جا کے وہ ٹی کپ کا کیا تھا وہاں, اس میں آپ تو چائے دکھاتے تھے, آپ کہتے چائے پی رہے تھے وہاں کابل کے کنٹیننٹل ہوٹل میں, تو آپ تو فتح کا جشن منا رہے تھے. آپ کے ایک وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. بابا یہ ٹیررسٹ تھے, جب بھی ٹیررسٹ ہیں ابھی بھی. پاکستان کی غلطی تھی کہ امریکہ اور دوسرے ویسٹرن پاورز کے کہنے پہ پاکستان نے ان کو پروموٹ کیا, ان کو آرگنائز کیا, ان کو ہیلپ کیا. اس میں پاکستان کے کوئی مالی فائدے بھی ہوئے ہوں گے تھوڑے بہت. پاکستان تو ایسے تھوڑے پیسوں میں بک جاتا ہے نا, کیا کریں. پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ابھی پاکستان کی سروائیول کا سوال ہے. میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ بھارت سے پاکستان کو اتنا خطرہ نہیں ہے, ایران سے اتنا خطرہ نہیں ہے, ٹرکی سے نہیں ہے, امریکہ سے نہیں ہے, اسرائیل سے نہیں ہے, ان سے. اس لیے کہ یہ آپ کے گھر کے اور باہر کے ایک ایک چیز کو جانتے ہیں, آپ کی فوج کی لوکیشنز کو جانتے ہیں, آپ ان کی صلاحیت کو جانتے ہیں, ان کی کیپیسٹی کو جانتے ہیں. آپ سوچیں نا, وہ کل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور بھارت کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ جو ان کا ملا ہیبت اللہ ہے وہ تو بھارت کے ساتھ بہت دوستی کے پیغامات بھیجتا ہے. آپ بھارتی میڈیا کو دیکھ لیں نا. بس سوال یہ ہے اس طالبان کو, جن کو 40 سال تک بھارت, ایران, ٹرکی, ساری دنیا ان کو کنڈیم کرتی رہی ہے, آج ان کے حمایت میں بول رہے ہیں لوگ. تو کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج ان کو کوئی نظر آتا ہے کہ ان سے کوئی مفاد پورا ہو جائے گا. تو ریاستیں اپنے اپنے مفاد کو دیکھتی ہیں بھائی, ایگزسٹنس کو نہیں دیکھتی ہیں. آپ کی ایگزسٹنشل تھریٹ ہے. دیکھیے افغان جو ہیں, افغان طالبان اور ایگزسٹنشل تھریٹ فار پاکستان, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی حکمران پارٹی کو, پاکستان کی اپوزیشن کو, پاکستان کے عوام کو کسی صورت میں اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. جب پاکستان کے اندر بھی ان کو ڈھونڈ کے مارنا چاہیے, اور افغانستان میں تو ظاہر ہے کہ ان کے جو اڈے ہیں ان کو وہ کرنا چاہیے, اور خود بخود دیکھیے افغان نکل آئیں گے جس دن. اچھا, اس میں جو میڈیا وار ہو رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ
جھوٹی اور بے بنیاد خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کل سے، اور اس میں یہ خبر بھی ہے کہ اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، اسلام آباد پہ حملہ ہو گیا، اسلام آباد میں دھماکے ہی دھماکے، اس طرح کے الفاظ ان پوسٹوں میں استعمال ہو رہے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے پاکستان کی حکومت کو یا دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ؟ کاؤنٹر کرنے کے لیے جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جولائی میں جو مئی 24 میں آپ نے انڈیا کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا صندور، جو اس میں پاکستان کی دنیا میں کریڈیبلٹی بنانے والی کون سی چیز تھی بلا؟ میڈیا. سب سے بڑی چیز تھی پاکستان کا سچ. ہوں. کہ پاکستان کی ٹاپ اتھارٹیز نے ساری دنیا کو بلا کے بتایا کہ یہ بھائی ہم نے کیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا اور یہ اس کا رزلٹ ہے. That is why Pakistan is appreciated and Pakistan is respected as a state. آپ ابھی بھی آپ جو ہے ان کے پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ کا جواب جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ کا بات سچ ہے. آپ ان کو اور جو بھی افغانستان میں دونوں دوسرے جو فیکٹرز ہیں ان کو پولیٹیکل لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ انگیج کریں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنے ملک کی قیادت وہ لوگ سنبھالیں. یہ طالبان یہ ہیں ٹیررسٹ. ان کو جتنی دیر رکھیں گے، آپ 2.5 سال تو ہو گئے آپ کو. 2021 میں آپ کا جنرل وہاں گیا تھا، اس نے جا کے وہاں چائے وائے پی تھی. اب کیا ہوا؟ یہ وہی جرنل ہے جس نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے طالبان کو حکومت دلوائی. کابل میں ان کا معاہدہ یہ تھا کہ کابل میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن ایک اور مسئلہ تو پاکستان نے پنجشیر میں اور کابل میں ان کو داخل ہونے دیا، لیکن وہ ٹھیک ہے. یہ پاکستان نے داخل کرایا ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا سر. آپ بار بار یہ بات کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے، آپ تو مسلسل یہ بات اس پلیٹ فارم سے کرتے رہیں کہ یہ طالبان بنائے پاکستان نے، اور طالبان کو حکومت بھی پاکستان نے دلوائی. ساری کوششیں، ساری طاقتیں پاکستان کی تھی. اب یہ بات ظاہر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کچھ اور سوچ رہی ہے، اب یہ اسٹیبلشمنٹ دوسرے انداز سے سوچ رہی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے کہ نہیں، کہ جو کھڑکی کھلی رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ ایک چھوٹی سی، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا مزاج، آنے والی اسٹیبلشمنٹ کا مزاج بدل گیا اور ان کی سوچ وہی ہو گئی جو پرانی والی تھی، تو پھر وہ کھڑکی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی آپ کے خیال؟ دیکھیے، یہ جو ریاستوں کے جو بیسک مفادات ہیں ان سے ٹکراتی ہوئی صورت کو دیکھیں. آپ مشرف نے کیا کیا، اور آپ کو تو ضیاء الحق اور مشرف کے درمیان فرق بتاؤں. ضیاء الحق نے اپنے پورے عرصے میں افغانیوں کو فاٹا میں آ کے ٹریننگ کرنے کی اجازت نہیں دی. آپ اس بات کو ذرا غور کرنا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ میں ضیاء الحق کا کوئی نہ فیورٹ ہوں. I never liked him as a military dictator for Pakistan. He was کہ اس نے افغانوں کو افغانستان میں ٹرین کیا، وہی ان کو رکھا. آپ نے تو ان کو افغانوں کو لا کے ان کے حوالے کر دیا. یہ مشرف کی کامیابی ہے، یہ مشرف کی دین ہے، یہ اس کا وہ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ابھی باجوہ اور وہ تھے کیا نام ہے، فیض حمید، انہوں نے کہا، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ بھائی یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ نہ یہ اسلام کا کوئی ان کے اوپر وہ بات ہے، نہ ان کے یہ ایسے ہی ہیں. تو آپ ان کو جتنا پروموٹ کریں گے، کھڑکیاں کھولیں گے، یہ کھڑکیاں آپ ہی کی توڑیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اب ٹھیک ہے. سوچو نا، آپ کیا کریں گے. انہوں نے پاکستان نے ان کے لیے انٹرنیشنل لابنگ کی، یونائٹڈ نیشن میں کی. تو ابھی جیسے جیسے ان کو، تو آپ بتاؤ، طالبان نے جو ہے یا رشیا کے ساتھ جو ہے وہ کتنے سال لڑائی کیا، اور سب سے پہلے رشیا کو جا کے انہوں نے دوستی کیا اور اس نے ان کو تسلیم بھی کر لیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو کل رشیا کے دشمن تھے آج رشیا کے دوست بن گئے. اور وہی رشیا کہہ رہا ہے کہ 23,000 ٹیررسٹ ہیں، اور ادھر ہی کابل میں بیٹھ کے ان کا خراسانی کا وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہزاروں کارکن جو ہے پاکستان کے اندر ہیں، ہم پاکستان کی، ہمیں تو ملا ہیبت اللہ نے روکا ہوا ہے ورنہ ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. بابا یہ آپ دیکھو تو صحیح ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. میں آپ کو یہ سچی بات بتاتا ہوں. میں نے اس وقت زبیلہ مجاہد کا انٹرویو سنا، وہ جو برٹش ٹی وی کے لیے، وہ کہتا ہے نہیں ہم تو پاکستان کو سبق سکھائیں گے.
کس بات کا سبق سکھائیں گے؟ آپ کہتے ہو وہ کہتا ہے ٹی ٹی پی ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے ٹی ٹی پی ہمارے یہاں نہیں ہے, وہ تو پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے. نہیں وہ اپنے دنیا اینگل کہہ پہ. رہی ہے 25,000 آدمی جو ہے ٹی ٹی پی کے ادھر بیٹھے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹائم از اپ ناؤ. تھینک یو ویری مچ فار اسپیکنگ. ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سن لی. جو اس کی گفتگو کا نچوڑ ہے وہ یہ آئی ایم سوری کہ میں بھی تھوڑا زیادتی, بٹ دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن ایکچولی. ٹھیک ہے, اس ٹھیک کو ہے اگر آپ آپ کی. نے کہا نا کہ نہیں ٹرکی ناراض ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سن لی. میں اس گفتگو کا نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر یہ جنگ شروع کی ہے تو پھر اس جنگ کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے کسی قیمت پر بھی. اگر پاکستان نے یہ بیچ میں چھوڑا, اس معاملے کو اس معاملے کا اختتام نہیں کیا اور طالبان کو سبق نہیں سکھایا, تو پھر یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا فیوچر میں خطرہ ثابت ہوگا. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے مزید تجزیہ آپ کیجئے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.